अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, आज दुनिया भर में अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि अरबईन की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है और क्यों मुसलमान इसको मनाते हैं। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर वैसे साहब, मेरा ये ख़्याल है कि हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी औक़ात क्या, मुझे और आपको अल्लाह ने जिस काम के लिए बनाया है, अगर हम उस काम को सरअंजाम दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की क्या बात है। खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज जैसे कि अरबईन हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है, दीन इस्लाम में इस दिन की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कि आपने एक नहायत अहम मौजू को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हम जब अरबईन के हवाले से बात करते हैं, यानी 40 का अदद, जी, ये जो 40 का अदद है, इसकी बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए कि जब किसी खातून के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसे 40 दिन दिन तक आराम करवा कर बेहतरीन ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो 40 दिन तक उसके लिए ज़िक्र और अज़कार बिल्कुल, और ईसाले सवाब के सिलसिले को जारी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी चिल्ला कशी में 40 का अदद बहुत ज़्यादा बहुत अहमियत रखा बिल्कुल जाता ऐसा ही है। है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम, यानी ये जो 40 का अदद है, ये अपने अंदर एक रूहानियत, एक मानवियत रखता है। तो हम देखते हैं कि इमाम अली मकाम के चहलुम अरबईन के हवाले से ये जो 40 दिन का अदद है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि उवैस, जब भी कोई इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, गुज़र जाता है, तो एक मरतबा उसका सोएम होता है, एक मरतबा 10वां होता है, फिर 40 एक मरतबा 20वां होता है और एक ही मरतबा 40वां होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये जो 14 साढ़े 1400 बरस से एक अरबईन हुसैनी की गर्दान चली आ रही है, ये दरहकीकत एक जुनून की, एक इश्क की दास्तान है। इसलिए कि नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुसलमान मोहब्बत किया करते हैं और इसकी मोहब्बत का अमली सबूत है, अमली दलील है। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम जब वज़ू फरमाया करते थे तो मुसलमान सहाबा कराम उनके वज़ू के पानी के कतरों को अपने हाथों में ले लिया करते थे। सहाबा कराम उनके नक्श कदम पर चलने को अपने लिए बाइस फ़ज़ीलत और फ़ाक़ियत समझा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे और मकाम को बताया। कभी सरकार ने सजदे को तूल दे दिया, कभी अल्लाहु आका अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को अधूरा छोड़ दिया, कभी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वैसे सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी बच्चा अपने नाना से, दादा से, बुजुर्गों से, आबाओ अजदाद से ही पहचाना जाता है। तो हुसैन मिन्नी, यहाँ तक तो बात मेरी समझ में आती है। अना मिनल हुसैन, ये कैसे इससे मुराद क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। इस बात को समझने के लिए मुझे और आपको सन 61 हिजरी रोज़े आशूरा मक़तले करबला में जाना पड़ेगा। इसलिए कि इमाम अली मकाम ने नाना के दीन को बचाने के लिए, कुरान की हिफाज़त के लिए, कलमे की बक़ा के लिए, शरीयत के इस्तेहकाम के लिए इमाम अली मकाम ने अपना सर भी कटा दिया, अपना घर भी लुटा दिया, अपनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियों को पेश किया, मगर उसके बदले में परवरदिगार आलम ने इमाम अली मकाम को वो ज़िंदगी दे दी, वो हयात जावेदानी दे दी, वो पाइंदगी दे दी कि हम देखते हैं कि 1450 बरस बहुत हुआ करते हैं किसी ज़िक्र को, किसी कुर्बानी को कायम रखने के लिए। वैसे मुझे ये कहने की आप इजाज़त दीजिए कि इस चश्मे फ़लक ने हमें बड़े से बड़े हालात दिखाए हैं। बड़ी-बड़ी जंगें हुईं, जंग अज़ीम हुई, बड़े-बड़े वाक़यात हुए, बड़े-बड़े सानेयात हुए। 2-4 दिन गुज़रने के बाद वो वाक़या पुराना हो जाता है ऐसा ही है। और ताक़ी निस्याँ पर गर्द पड़ने लगती है और अच्छा, बड़े-बड़े वाक़यात को, अज़ीम सानेयात को जाने दीजिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आ जाइए। किसी के वालिदैन गुज़र जाते हैं, किसी वालिदैन की औलाद दुनिया से गुज़र जाती है, भाई-बहन दुनिया से गुज़र जाते हैं, मगर इसके बावजूद 2-4 दिन के बाद
وہ واقعہ پرانا ہو جاتا ہے. اللہ صبر دے دیتا ہے. اللہ صبر دیتا جاتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ مٹی پڑتی ہے تو خود بخود صبر آتا چلا جاتا ہے. مگر یہ امام علی مقام کی عظیم قربانی، اس عظیم داستان کربلا پر میں حیران ہوتی ہوں کہ ہر سال جب محرم نمودار ہوتا ہے لگتا ہے کہ آج ہی امام علی مقام کربلا میں پہنچے ہیں. ہر سال 4 محرم کو لگتا ہے شمر لعین لشکر لے کر آیا ہے. ہر سال 7ویں محرم کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بندش آب ہے اور العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہر سال 9 محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی شب عاشور مولا نے ایک رات عبادت کی مہلت کے طور پر مانگی. ہر سال 10 محرم کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میدان کارزار گرم ہو گیا اور امام علی مقام قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذکر کو حیات جاویدانی کیوں عطا کی؟ خدا کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا بات ہے. حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ نے حسین کے نام کو بھی بچا لیا، حسین کے کام کو بھی بچا لیا. کیا خوبصورت یہی بات ہے. وجہ ہے کہ قیامت تک کربلا کا واقعہ بھی موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی. کربلا کے واقعے سے امام علی مقام کی عظیم قربانی بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ دین اسلام موجود رہے گا. جب تک کلمہ لا الہ باقی ہے، جب تک یہ قرآن مجید باقی ہے، جب تک شریعت باقی ہے، تب تک امام علی مقام کی عظیم قربانی موجود ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آج ہم نے بات کی اربعین امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے، اس دن کو کس طرح سے منایا جاتا ہے اور کیا خاص عبادت ہوتی ہے اس دن میں جو مسلمان کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ جو اربعین حسینی ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سوگواری ہو، ایک عزاداری ہو، ذکر حسین ہو، ذکر شہادت ہو، ذکر کربلا ہو. ایک عالم دین تھے، وہ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، اپنے ساتھ ایک دعاؤں کی کتاب، ذکر و اذکار کی کتاب لے کر گئے، اور اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، وہ وہیں پر اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزر بسر کریں گے. تو 2 4 8 دن میں وہ کتاب ختم ہو گئی. جتنی دعائیں تھیں سب پڑھ لیں، جتنا ذکر و اذکار تھا سب کر لیا. اس کے بعد انہوں نے توسل کیا مولا سے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا پڑھوں. تو انہوں نے خواب میں امام علی مقام کو دیکھا. انہوں نے کہا تم کچھ بھی نہ کرو، تم صرف مصائب کربلا پڑھو اللہ کہ کربلا میں حسین ابن علی پہ کیا گزری تھی. تو ہم جب یہ چہلم آتا ہے تو ہم اس چہلم حسینی پر کچھ بھی نہیں کرتے. واجبات سے تو ظاہر ہے وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اصل در حقیقت اس عظیم قربانی کو یاد کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں افراد موجود ہیں. اور اس دفعہ تو میں ایک اور عجیب بات دیکھ رہی ہوں کہ 11 سال 12 سال کے بعد ڈیمسکس میں پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ امام علی مقام کا چہلم کرنے کے لیے روضہ حضرت زینب پر گئے. میں قطع کلام کی معذرت، اسی پہ سوال آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کربلا میں عاشورہ سے زیادہ اربعین پہ لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، عاشورے پر بھی کم افراد نہیں جاتے ہیں. نہیں، میں لیکن مقابلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں، لیکن اربعین ایک علیحدہ مخصوصی ہے، ایک علیحدہ اس کی تاریخ ہے. اربعین حسینی پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر پر آئی تھی. اس سنت کی تعزیہ کرتے ہوئے لوگ چوک در چوک جاتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام پر. سب جانتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ اور اہل بیت اطہار کو 1 سال کی قید رکھی تھی دمشق میں، اور اس کے بعد جب رہائی ملی اور جناب زینب کبریٰ اپنے وطن جانے لگی مدینہ، تو آپ نے کربلائے حسین کا راستہ اختیار کیا. اور جب پہلی مرتبہ کربلائے معلیٰ آئیں تو وہ اربعین حسینی کا دن تھا، وہ کہ پہلا اربعین نہیں تھا لیکن اربعین حسینی کا دن تھا. تو جناب زینب کبریٰ جب بھائی کی قبر پر پہنچی ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے نیچے گرایا اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے وارث کی قبر پر پہنچی. اور جناب زینب کبریٰ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچی تو بی بی نے، ایک شاعر نے اس منظر کو یوں رقم کیا ہے کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا تلک یہاں نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں. تو یہ عظیم اربعین حسینی، یہ عظیم چہلم امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ چوک در چوک کربلا معلیٰ میں پہنچتے. جو نہیں پہنچ سکتے ہیں مجھ جیسے، وہ یہیں پر بیٹھ کر پرسا دے رہے ہیں اور ذکر مصائب شہادت کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے جس طرح مجھے پروگرام سے پہلے بتایا کہ آپ خود
اربعین پہ تشریف لے گئی تھی تو آپ نے ایک نظم لکھی تھی، بالکل میں اس تو نظم کو ہمارے ناظرین کو وہ نظم سنائیے گا آپ۔ بالکل اویس، بلکہ آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو بھی، میں نے 2018 اور 2019 کا چہلم جو تھا وہ کربلائے معلیٰ میں کیا، اور یہ جو کربلا کی زیارت ہے نا، یہ آپ کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا کرتی ہے، اور آپ جب روضہ امام علی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی باتیں جو ہم یہاں پر بیٹھ کر نہیں نہیں کر سمجھ پا رہے سکتے، ہیں، بالکل جو وہاں پر جا کر سمجھ میں بالکل ایسا آتی ہی ہیں۔ ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے، اور 20 سفر تھی، میں کربلائے معلیٰ میں تھی، تو میں اس نظم کو آپ کی سماعتوں کی بالکل نذر کرتی ہوں بالکل بالکل، کہ یہ روز اربعین ہے میں کربلا میں ہوں، اللہ اکبر، یہ روز اربعین ہے میں کربلا میں ہوں، ہر سمت زائرین کا بے حد ہجوم ہے، جن کی نگاہ شوق جمی ہے حرم کی سمت، اس ایک نظر میں وصل بھی ہے انتظار بھی، اللہ اکبر، یہ ایک نظر ہے دید کو یوں بے قرار بھی، مولا قبول کیجئے یہ زیارت حسین، مولا عطا ہو مجھ کو ہمیشہ سکون و چین، مولا صدائے زینب بیکس پہ آئی ہوں، مولا صدائے عابد مستر پہ آئی ہوں، آئی تھی چھٹ کے قید سے جب زینب حزین، اجڑے مزار دیکھ کے حسرت سے رو پڑیں، بھیا نہ زائرین ہے نہ کوئی پرسیدار، اجڑے مزار دیکھ کے روتی ہوں زار زار، زینب کے بین سن کے ہلی تربت حسین، آئی ندا نہ رو عزادار اے بہن، روزہ بھی جلد ہوگا اب تیار اے بہن، آئیں گے 4 سن سے زوار اے بہن، روئیں گے بے کسی پہ وہ دلدار اے بہن، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو روئیں گے، قاسم کو اور اون و محمد کو روئیں گے، اکبر کو اور سارے گھرانوں کو روئیں گے، زینب تمہارے کربلا والوں کو کیا روئیں گے۔ خوبصورت بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک اتنا عظیم دن ہے، ہم اربعین کی بات کر رہے ہیں، تو اس عظیم دن پہ آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلا پیغام میرا تمام امت مسلمہ کے واسطے ہے کہ پوری وحدت کے ساتھ، پوری اخوت کے ساتھ، پوری بھائی چارگی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، کیونکہ میں اور آپ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، بالکل ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، بالکل، ایک مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، ایک شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم کے علیہ پیارے وسلم، نواسے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے ہم کو، اور کیونکہ وہ کربلا کے مقتل میں شہید ہو گئے تھے اور اب ان کا چہلم آ گیا، لہٰذا چہلم حسین پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ایک سوگواری کی کیفیت کو، سوگواری کی فضا کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس عظیم پیغام کو یاد کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر امام علی مقام نے یہ عظیم قربانی دی۔ دیکھیے ویسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قربانی دینا آسان کام نہیں ہوتا، بے شک ایسا ہم سب اپنے آرام کو دیکھتے ہیں، اپنے سکون کو دیکھتے ہیں، اپنے عیش کو دیکھتے ہیں، اپنے چین کو دیکھتے ہیں، مگر امام علی مقام نے کچھ نہ کچھ تو وجوہات تھی نا کہ جن کی بنا پر نانا کا مدینہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اور خاندان اہل بیت کی مقدرات عصمت و طہارت کو لیا۔ دیکھیں جس وقت امام علی مقام 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو اکابرین آئے، بڑے بڑے افراد مدینے کے آئے، اور انہوں نے امام علی مقام سے دست ادب جوڑ کے درخواست کی، کہا کہ آپ جاتے ہوں تو جائیے، ان عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے، مگر امام علی مقام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس واقعی کربلا کی تبلیغ اور تشہیر کا کام یہی عورتیں اور بچے سر انجام دیں گے، اللہ اس لیے کہ دیکھیں وہ دور کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، وہ دور ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ موبائل فون نہیں تھے، دنیا کے ایک حصے کی خبر ایک سیکنڈ میں دوسرے حصے میں نہیں پہنچ پاتی تھی، تو یقیناً امام علی مقام کے اس پیغام کو مٹا دیا جاتا، چھپا دیا جاتا، یزید نے اپنے باطل قوتوں سے، طاغوتی ارادوں اور عزائم سے اس واقعی کربلا کو چھپا ہی دینا تھا، لیکن ہزاروں سلام ہمارا ان بیویوں پر، ان بچوں پر کہ جنہوں نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام درباروں کے زندانوں کی منزلوں کو دیکھا، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ کیونکہ انہوں نے تشہیر یہ کی تھی کہ باغیوں نے خروج کیا ہے، یہ باغیوں کے ناموس ہے جن کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، مگر امام سید سجاد نے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دربار میں بھی بتایا، بازار میں بھی بتایا کہ ہم خاندان رسول ہیں، ہم رسول کا گھرانہ ہیں، ہم رسول خدا کے اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا کہ لحمک و لحمی
دم کو دمی، روح کو روحی، جسم کو جسمی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نسبت لوگوں کو معلوم ہوئی تب لوگوں کے ذہن و دل میں انقلاب پیدا ہونے لگا. اور شہر دمشق میں جو کہ دارالسلطنت تھا، دارالخلافت تھا یزید کا، لوگوں کو وہاں پہ پتہ چلنے لگا، لوگوں کو معلوم ہوا جب جناب سید سجاد نے دربار میں خطبہ دیا اور جناب زینب کبریٰ جس وقت زندان میں مقید ہوئی تو لوگوں نے آ کر لوگوں نے کہنا شروع کیا، کہا کہ کب تک تم خاندان رسالت کو اس ظلم و ستم کا شکار بنائے رکھو گے. تو یہ تمام وہ وجوہات تھی. اور جب جناب سکینہ بنت الحسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ہم کو وہاں سے رہائی کا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد 40 چہلم کرنے کے لیے جناب زینب کبریٰ کربلا امام علی مقام میں پہنچی تھی. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آخری میں آپ سے سوال بلکہ گزارش کرتا ہوں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جہاں پر یہ شیعہ مسلمان، سنی مسلمان آپس میں رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لیکن الحمدللہ ہماری عوام اب ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور معاملات میں کافی ٹھہراؤ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک لڑانے کی، ایک فساد کی فضا پیدا کی جاتی ہے. تو آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ آپس میں اتحاد قائم رکھیں؟ دیکھیے عبید، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوری مملکت پاکستان، یہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب یہ اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس مملکت پاکستان کو قائم کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم سب پوری اخوت کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، ہم پورے سبھی امن نہیں، کے ساتھ، قطع کلامی کی معذرت، غیر مسلم بھی، اقلیتیں بھی جتنا پاکستان میں محفوظ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک میں محفوظ ہے. بے شک بے شک. تو ہم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تکفیری قوتیں، کچھ ایسے افراد جن کو چین سکون کا ماحول اچھا نہیں لگتا، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے یا اعزاء آتے ہیں فوراً ان کی جانب سے فتوے آنے لگتے ہیں. جیسے ہی ماہ ربیع الاول آتا ہے فوراً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مختلف باتیں آنے لگتی ہیں. تو میں ایک بات ویسے آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ بازاروں میں سب پھرتے ہیں، سینما ہال میں سب جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر کوئی کسی قسم کی اختلاف کی بات نہیں ہوتی. سارا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور ان کے گھرانے کے نام پر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس وقت مجھے، آپ کو، سنی شیعہ، ہم بھائی بھائی ہیں نا، ہم سب ایک خاندان کے افراد ہیں. دیکھیں جتنا اگر اختلاف ہے تو فروعی معاملات پر ہے، اختلاف معذرت کے ساتھ، دین میں اختلاف عوام کا نہیں، علماء کا ہے. دیکھیں اختلاف کو اگر علماء اس اختلاف پہ بات کریں، بحث کریں، وہ بہتر ہے، نہ کہ عوام جو ہے وہ خود سے عالم بن کے جو ہے وہ فرقہ واریت کی بات شروع کر دے. دیکھیں اختلاف کو تو رحمت بتایا گیا. بالکل ایسا ہی. ہم اختلاف کرتے ہیں، اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ میری 10 باتیں سنتے ہیں، میں آپ کی 10 باتیں سنتی ہوں، ہم اس میں سے ایک اچھا نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے. اس وقت ایک بحثیت ایک ذمہ دار شہری، میں، آپ بحثیت ایک ذمہ دار شہری، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات پر، اپنے فالوورز، اپنے پیروکاروں پر، اپنے ارد گرد کے افراد کو ہم سمجھا سکیں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ دین اسلام کیا ہے در حقیقت. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اقلیتوں کے ساتھ مہربانی اور سلوک کیا کرتے تھے. حضور کیا مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا؟ کیا عیسائیوں کو نکال دیا گیا تھا؟ کیا اس دور میں لا دہری لا مذہب نہیں تھے؟ کیا سبھی دائرہ اسلام میں داخل تھے؟ باوجود اس کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کارہائے منصبی میں قرآن میں بتائے گئے وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب کیوں؟ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کے باوجود بھی کچھ ایسے افراد تھے جو کہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پوری محبت اور اخوت کا سلوک کیا اور اتنے ان کو رائٹس دیے کہ ایک نو مسلم تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کافر ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کروں، کیا سلوک کروں؟ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے تم اس سے کہیں زیادہ حسن سلوک کرو. اب وہ شخص جب واپس پہنچے تو انہوں نے زیادہ حسن سلوک کرنا شروع کیا.
ایک دن ان کی والدہ نے ان سے پوچھا، کہا کہ تمہارے رویے میں کچھ تبدیلی آئی ہے. اب ان صاحب نے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بتانا شروع کیا، کہا کہ اماں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پیغمبر اکرم نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے والدین گو کے کافر ہیں لیکن اس کے باوجود تم ان کے اوپر زیادہ محبت اور شفقت کا ان کے ساتھ سلوک کرو. تو ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ یقیناً کس قدر بہترین یہ تعلیمات ہیں، جس دین کی تعلیمات یہ ہیں وہ دین کتنا اچھا ہوگا. تو اس وقت اگر میں اور آپ محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا پیغام، اور الحمدللہ عوام الناس کی سطح پر اخوت ہے، بھائی چارگی ہے. کیونکہ میں گواہی دیتی ہوں نا، میرے گھر میں مجلس جب ہوتی ہے تو میرے نیکسٹ ڈور نیبر اہل سنت ہیں، ان کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جب ان کے گھر کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.